बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले तो हम जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम ये तवील मुद्दती जो IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे कोशिश करेंगे कि ये तवील मुद्दती हो, क्योंकि 1.1 अरब डॉलर की जो हमें किस्त मिलनी है वो तो उसके लिए जितने भी अहदाफ थे वो तो तमाम मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद मज़ीद क्या चैलेंजेस होंगे इकॉनमी के लिहाज से औरंगज़ेब को भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी, क्योंकि अगर वो टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं तो टैक्स नेट में लाएंगे तो आम आवाम को ही ना, तो क्या चैलेंजेस है उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान बानी PTI वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठा IMF के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और ये सारी की सारी जितनी भी ये हुकूमत बनी है ना, क्योंकि सीट्स हमारी थी, मेजॉरिटी हमारी थी, हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई बल्कि PDM2 को बनाने दी गई है। उनके बयानात को शामिल करेंगे। एक तरफ तो वो मान नहीं रहे इस हुकूमत को और उन्हीं के वज़ीर आला KPK के वो गंडापुर साहब, उन्होंने कहा है जी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जितने मुतालबात थे उन्होंने मंजूर कर लिया और लास्टली हम गज़ा की सूरत हाल पर बात करते हैं, वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आगाज़ में बुखारी साहब IMF और आई होप सो कि IMF में जितने भी चैलेंजेस हैं वो जो भी शराइत रखेंगे कोई ऐसा हल निकाला जाएगा कि रमज़ान उसके बाद बजट, वैसे ही महंगाई से कमर टूट रही है और ज़राए आमदन आपको पता है सबकी कैसे है, किस तरह से देख रहे हैं हमारी मुआशी टीम को, तैयार है वो चैलेंजेस के लिए? देखिए, हर नए आदमी को आके अपनी चीज़ें सेट करने में, अपने आप को सेटल करने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन हाँ। ये हमारे जो नए वज़ीर ख़ज़ाना हैं ये तो आते ही माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे एक प्लान लेके आए हैं और उस प्लान के मुताबिक जो है वो एक्ट कर रहे हैं। अभी तो उन्हें हल्फ उठाए ज़्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह का लबो लहजा उन्होंने इख्तियार किया है उससे ये यकीनी तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो ही हैज़ ए वेरी क्लियर माइंड अबाउट हाउ टू गो अबाउट इट, क्या वो करना चाहते हैं, क्या इम्कानात हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, उनकी तारीफ़ जब हमने कल अपने प्रोग्राम में बताया था कि ब्लूबर्ग ने भी और JP मॉर्गन ने भी कहा है कि वो वेल मीनिंग आदमी हैं और एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, लिहाजा उनसे तवक्को है कि वो पाकिस्तान के मईशत को बेहतर करने के लिए अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। उसके बाद से वो फिर हमने देखा कि खाजा साहब ने भी परपुर्जे निकालने शुरू किए हैं, उन्होंने भी अब वो बात जो है वो ये जो आखिरी किस्त मिलनी थी जो बहुत बड़ा चैलेंज समझा जा रहा था उसकी तो वो बात ही नहीं कर रहे, वो तो कहते हैं ये मिलनी है हाँ। इसलिए कि हमने सारे अपने हिस्से के काम कर लिए हुए हैं, लिहाजा इसके अंदर उन्हें कोई रुकावट दिखाई नहीं देती। मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस है इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, लगता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर कर दिखाएंगे इसको। लेकिन इसका क्रेडिट किससे देंगे, केयर टेकर सेटअप को या PDM को? देखिए, इसका क्रेडिट जो है ना यही तो बात है असल में, कि होता ये है कि वो जो लास्ट पिन निकालता है ना हाँ। वही बादशाह ठहरता है। yes. तो अब चूंकि ये सब कुछ उनके दौर में होने जा रहा है, किस्त तो नहीं आई थी ना अभी, तवक्को थी ना कि आ जाएगी, अब अगर आ जाएगी तो उसका क्रेडिट आप किसको देंगे? एनीवे हाँ। तो ये यहाँ तक तो बात अगर रहती तो कुछ समझ में आती थी, लेकिन वो तो अब आगे की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जी ये मिड टर्म शेडम छोड़ें, ये रिलीफ पैकेज और ये रोल बैक सब छोड़ें, हमें तो तवील अरसे पर मबनी एक पैकेज चाहिए IMF से, और वो जो है उसका उन्होंने हदफ भी तय कर दिया है कि वो एक बहुत बड़ी पैकेज होगी जो मिलेगी। और वो कहते हैं कि ये जो डेलीगेशन आया हुआ है इसके साथ हम वो आखिरी किस्त की बातचीत तो खैर ऑलमोस्ट आखिरी मराहल में है, लेकिन हम उनसे दो नए इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक वही जो मैंने कहा तवील मुद्दती पैकेज जो है, और दूसरा उन्होंने कहा कि जी माहौलियात के एतबार से फॉरेन यानी जो IMF की फंडिंग है वो उन्होंने बहुत सारे ममालिक को कोटे से भी बढ़ के दी है। yes. तो वाई नॉट पाकिस्तान? वो कहते हैं कि वी आर एन एक्सेप्शन। तो हम उनसे इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे ताकि मजीद फंडिंग जो है वो आ सके। तो मुझे यूँ लगता है कि वो न सिर्फ ये कि डिटरमिन्ड है बल्कि उनके पास एक बाकायदा रोड मैप है। ही नोज हाउ टू गो अबाउट इट एंड आई एम श्योर दैट ही विल गो अकॉर्डिंग टू दैट। दूसरी तरफ आप देखें जनाब, हमारी बदकिस्मती का हाल ये है कि एक तरफ तो ये कोशिशें हो रही हैं कि पाकिस्तान की साख जो है बहाल हो, पाकिस्तान के ऊपर दूसरे बाहर के जो अदारे हैं, ख़ास तौर से जो आलमी मालियाती अदारे हैं उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। खान साहब जो है अपनी उसी रटे में लगे हुए हैं, वो तुले बैठे हुए हैं अपने साबका ओल्ड प्लान को लेके कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना के छोड़ना है। आपको याद होगा जब उनकी हुकूमत जा रही थी, एतमाद आ रहा था, तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने फिर ये कहा कि जी पाकिस्तान तो श्रीलंका बन गया है, बनेगा नहीं, बन गया है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है। ये आज जो क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने यानी
اس کو گارنٹی دی تھی تو جو ہے وہ قسط آئی تھی. شرم آنی چاہیے ان کو. وہ تو سری لنکا بنا رہے تھے, وہ تو ڈیفالٹ کہہ رہے تھے کہ ہو گیا پاکستان. خط بھی تو لکھا. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ نہیں ہوا تو پھر خط لکھ دیا. اور خط کے مندرجات جو ہیں وہ کوئی پاکستان دوست تو نہیں لکھ سکتا. مجھے نہیں سمجھ آتی کس پاکستان دشمن نے لکھا, کس پاکستان دشمن کے کہنے پر لکھا گیا. وہ کسی بھی پیرائے میں اسے آپ دیکھیں, کسی بھی اینگل سے آپ اس کو جج کرنے کی کوشش کریں, آپ کو لگے گا کہ یہ پاکستان دشمنی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, بات آپ کی یہی سے, لیکن جو ہمارے وزیر خزانہ ہے اور وہ جتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ مفتاح اسماعیل کی پالیسیز بھی کچھ ایسی تھی. ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ پہ لانا ہے اور ان کو بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ لگانا ہے. اس پر سارے ناراض ہو گئے تو پھر مریم نواز نے مفتاح اسماعیل کو ٹویٹ کیا تھا کہ ایسا مت کریں, تاجر ناراض ہو رہے ہیں اور اپنی پالیسیز واپس لیں. اب کیا انہیں عمل کرنے دیا جائے گا؟ کچھ صورتحال ایسی بن جاتی ہیں جہاں آپ کو انیویٹیبلی کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی آدمی نے کبھی یہ ڈینائی نہیں کیا کہ ریٹیلرز کو یا ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے یا ریٹیلر کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. دیکھیے ہماری اکانومی کے تباہ ہونے کی 3 بنیادی وجہ ہیں, کچھ ہم نے کل عرض کی تھی. ایک تو یہ کہ اگر آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے تو یو آر نائدر ہیئر نور دیر, آپ کبھی اکنامک سٹیبلٹی کا تصور بھی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کرنے کے لیے کسی پولیٹیشین میں اتنی جان نہیں کہ وہ اس کو ڈینائی کرے اور منع کر دے کہ نہیں جناب ٹیکس نیٹ جو ہے بڑھانا نہیں چاہیے. ہمارا تو سب سے بڑا سٹگما یہ ہے کہ ہم اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو سوائے سیلریڈ کلاس کا خون نچوڑنے کے, جو سب سے زیادہ ٹیکس پیئر کلاس ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے تو پاکستان کی سب سے لارجسٹ ٹیکس پیئنگ سیگمنٹ سوسائٹی جو ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے میرا نہیں خیال کہ کسی میں یہ جرت ہونی چاہیے یا کسی میں یہ استدلال ہونا چاہیے کہ جناب ان کو ٹیکس نہیں کرنا چاہیے. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں, آپ تمام جگہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں وہاں پر بھی جو ان کی اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے. ہر چیز کی رسید ملتی ہے. آپ اٹھائیں رسید نہ اٹھائیں لیکن اس نے رسید دینی ہے تاکہ اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. بٹ دی تھنگ از کہ یہی تو بات ہے, تب پالیسیز پر عمل نہیں کرنے دیا گیا کہ اب کرنے دیا جائے گا. اور پلس پی آئی اے کی نچکاری ہے, اس کے علاوہ بجلی کی جو کمپنیاں ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن ہے, یہ سب چیلنجز ہیں. دیکھیے یہ سارے کام جو ہیں یہ تاخیر کا شکار ہیں. ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نئے انیشیٹو ہم لینے کے قابل نہیں رہے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے آتے ہی کہا کہ نجکاری کا عمل بھی تیز ترین فاسٹ ٹریک کریں, آپ اس کو جو ہونا ہے وہ کر دیں. اسی طرح سے ٹیکس کے حوالے سے میرا خیال سے چونکہ اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کے کوئی پولیٹیکل سٹیکس نہیں ہے, انہیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں گا تو میرے ووٹرز نے مجھے ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. لہذا ایک ایسا ہی شخص جو ہے وہ ان پاپولر ڈیسیشنز لے سکتا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو کے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اب آئیے جناب آئی ایم ایف کو تو چھوڑ دیجیے, چلیے وہ تو کسی طریقے سے وہ خان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب وہ ایک اور حرکت کرنے والے تھے, خدا کا شکر یہ ہے کہ وہ طارق صاحب جو ہیں ہمارے نئے وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے اینٹیسپیٹ کر کے بیان جاری کر کے ان کو شاید روک دیا ہے. کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے بعد یورپی یونین کو ایک خط لکھنے والے تھے کہ جی پاکستان میں چونکہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے لہذا آپ جی ایس پی پلس جو ہے اس کا سٹیٹس واپس لے لیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ مودی سے بھی توقع نہیں کرتا ہوں, میں یہ آر ایس ایس سے بھی توقع نہیں کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے بارے میں اتنی خوفناک حرکت جو ہے وہ کریں. لیکن یہ کہنا کہ پی ٹی آئی یہ کر نہیں سکتی, یہ چھوڑ دیں. اچھا جی, آئی ایم ایف کو ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے اپروچ کیا. آپ کو یاد ہے شوکت ترین صاحب کا بیان, آپ کو یاد ہے تیمور جھگڑا اور جو محسن لغاری صاحب تھے یہاں پر ان کے بیانات یاد ہے نا آپ کو؟ تیمور جھگڑا صاحب کا ایک بیان ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم نے تو خط لکھنے کا سوچا بھی نہیں تھا, یہ ان کی سٹیٹمنٹ. دیکھیے گزارش یہ ہے, ایک دفعہ تو یہ حرکت فرما چکے ہیں نا جی وہ, جو کہ ریکارڈ کے اوپر ہے. ابھی حال ہی میں جیل سے خط لکھنا دوسری حرکت ہے. یہ جو اس وقت ڈینائی کر رہے ہیں نا جی ان کے وہ ترجمان جو ہیں پی ٹی آئی کے, نہیں جناب ہم نے تو نہ کوئی ایسا خط لکھا ہے نہ ہم ایسا کوئی خط لکھنا چاہتے ہیں, یہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ کہا گیا کہ مہاتما خان جو ہے وہ کوئی آئی ایم ایف کو خط لکھنے والے ہیں تو ابتدا میں یہی کہا گیا تھا کہ نہیں جناب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی پھر خان صاحب وہ خط لکھنے سے باز نہیں آئے اور وہ لکھ دیا گیا. لیکن جوت پڑا منہ پر کہ آئی ایم ایف کی جو یہاں ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا ہم اس طرح کے خطوں کے اوپر نہیں جاتے, ہمارا تعلق جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے معاملے جو ہیں وہ طے کرتے ہیں. اگر انہوں نے کیا بھی یہ حرکت یورپی یونین کے ساتھ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح کا جواب وہاں سے بھی آئے گا, اس لیے کہ یہ جو عالمی ادارے ہیں یہ حکومتوں سے ڈیل کرتے ہیں.
عوام کی اور سیاسی جماعتوں سے براہ راست ڈیل نہیں ہوتا. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈائیلاگز ہوتے ہیں نا, ہونا بھی یہی چاہیے, ہونا بھی یہی چاہیے, پالیسی بھی یہی ہے. بخاری صاحب آپ چاہے خط لکھیں نہ لکھیں, نئے پالیسیز لے کر آئیں نہ لے کر آئیں, ایونچولی ایٹ دی اینڈ سارا بوجھ عوام نے برداشت کرنا ہے, آپ نے, میں نے, سب نے برداشت کرنا ہے. دیکھیے جہاں سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے, جہاں سے آپ کو وقتی فنڈنگ ہو سکتی ہے, اگر آپ اس کا بھی راستہ روکیں گے تو کدھر سے آپ محب وطن ہیں, مجھے بتائیے یہ. یعنی اگر آپ IMF کو خط لکھیں گے, اگر آپ یورپی یونین کو روکیں گے تو آپ پاکستان دوستی کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ مطلب فلسفی کیا ہے, یہ لاجک کیا ہے. پہلے بھی یہ illogical کام تھا, پہلے بھی یہ پاکستان دشمنی کا لیکن ایک ٹیکس ایکٹ لگے تھا. گا تو وہ جب ٹیکس نیٹ میں جب لا رہے ہیں ہم سب کو, یہ تو لاجیکل کام ایک طرف ڈیبیٹ رہ گئی نا. لیکن میں اسپیسیفکلی عوام کی اگر بات کروں, وہ گورنمنٹ آئے, کسی کی بھی آئے, ان کو ریلیف چاہیے. اب وہ کیا کرے؟ دیکھیے ریلیف ٹیکس دیے بغیر نہیں ملتا کہیں بھی دنیا میں. یس, کسی کے باپ کا رائٹ نہیں ہے یہ کہ آپ اپنی ذمہ داریاں تو نہ نبھائیں اور صرف بس لیتے چلے جائیں. یہ کہاں ہوتا ہے مجھے بتائیے, کہیں ہوتا ہے؟ تو وائی شوڈ وی سپورٹ دس آئیڈیا؟ وائی آر وی ٹرائنگ ٹو سے کہ جی عوام کا کیا بنے گا؟ بھائی عوام جب سہولتیں مانگتے ہیں, عوام جب دوائیاں مانگتے ہیں, جب آپ تعلیم مانگتے ہیں, تو وہ آپ ٹیکس دیں گے تو ملے گی. کیوں نہیں لگاتے نا پھر یہ؟ تو یہ کہے نا کہ یہ ماضی میں بزدلی رہی ہے, یہ ماضی میں نائیو پن تھا ہماری حکومتوں کا, جس کی سزا آج پوری قوم بھگت رہی ہے. اگر یہ آج سے 20-25 سال پہلے ٹیکس وسیع ہو گیا ہوتا, ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہوتا, ایگریکلچر ٹیکس پوری طرح سے وصول کر لیا جا رہا ہوتا, تو ہم ہاتھ اور کشکول پھیلائے ہوئے IMF سے بھیک نہ مانگتے. اصل میں بات یہی ہے نا کہ بزدلی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی حکومت کی تھی, پالیسیز بنانے والے یہی تو کنگ میکرز ہیں کہ جنہوں نے پالیسیز بنا. کتنے امیر لوگ ٹیکس دیتے ہیں, کتنے امیر لوگ ٹیکس دیتے ہیں. نہیں آپ دیکھیے نا, جو اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو وہ سیاسی جماعتیں یہی تنقید حکومت کے اوپر کرتی ہیں, انہوں نے خود کیا گل کھلائے تھے یہ بھی تو مجھے بتائیں نا. یہ جو PTI جو ہے, جو مامی بنی ہوئی ہے عوام کی سب سے زیادہ, انہوں نے اپنے 4 سال میں کیا کیا تھا؟ 4 بجٹ پیش کیے نا انہوں نے. جی کیا ہوا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں تو 2 دفعہ بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے, کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ از ویری بیڈ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بخاری صاحب ایک سمپل سا کوشچن یہ ہے کہ ایک سیلری کلاس طبقہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے, اس کا کیا قصور ہے کہ مزید ٹیکس نیٹ اسی پر بوجھ ڈالا جائے گا؟ بجلی مہنگی اسی کے لیے ہوگی, گیس مہنگی اسی کے لیے ہوگی, اس کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر ریٹیلر ٹیکس دے گا, اگر ایگریکلچر ٹیکس جو ہے اس کا نفاذ صحیح ہوگا, اگر بڑی مرغیوں کو پکڑا جائے گا, تو اس کا لاس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور نچوڑ لیں, ہم تو ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ جو نہیں ٹیکس دیتے ہیں وہ دیں تاکہ ان کو ریلیف ملے. یس, یہی تو بات ہے. یہ بات مطلب ہے دعا کریں کہ کوئی مرد مومن یہ کر جائے. یہ صرف نعروں اور سلوگنز تک اگر بات رہے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں امید ہے یہ کہ یہ بھائی جو ہے نا, جو جہاں سے لائے گئے ہیں, اچھا, یہ شاید یہ کارنامہ کر ہی جائیں گے. اللہ کرے کر ہی جائیں. اور اس سے بھی بڑی بات ہے فنڈنگ سے زیادہ ہمارے یہاں پر سرمایہ کاری آئے تاکہ مزید ایڈ ملنے کی بجائے. اسی وقت آئے گا جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ مستحکم بنیادوں پر کھڑی ہوگی, اور اس کے لیے ٹیکس نیٹ از دا اسینشل ریکوائرمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور امیروں پہ سر یہ ساتھ کلیئر کر دیں, سب پہ گرگے نہیں بچنے چاہیے. سیلری کلاس تو دے ہی رہی ہے. ایک اور بڑا سیگمنٹ جس کی بات ہم نے کل بھی کی تھی وہ ہے ریئل اسٹیٹ. جی, وہاں پر ابھی بھی جو ہے سمپل کاغذوں کے اوپر ایگریمنٹ ہوتے ہیں. وہاں جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, کسی کو رجسٹری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سارے حکومت کا ٹیکس جو ہے وہ اویڈ کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے اس نیٹ کے اندر جب آ جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے, اور امید بھی یہی ہے. اور ہمارے وزیر خزانہ پر ہے حالات کو بہتر کرنا. اب سے کچھ دیر قبل, افطاری سے کچھ دیر قبل, ایک مشترکہ طور پر اسلام آباد کی پرفضا اور ٹھنڈی ہواؤں میں پریس کانفرنس کی گئی ہے, جہاں پر ایک طرف تھے احسن اقبال, دوسری طرف تھے گنڈاپور صاحب. اور دونوں نے, بخاری صاحب, وہ گنڈاپور صاحب جو کہ کہتے تھے کہ اسمبلیاں, وزیر اعظم یہ سب جھوٹے ہیں, آج انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم پاکستان سے گفتگو ہو گئی ہے, بات چیت ہوگی, انہوں نے مطالبات مان لیا. یہ کیسا تضاد ہے؟ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا, یہ پاگل نہیں ہوتے, یہ کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی وجہ سے لکھتے ہیں. اچھا, وہ جس شاعر نے لکھا تھا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی ہوئے, یہ وہ شخص ہے جس نے علل اعلان یہ کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم غیر قانونی, غیر آئینی, ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے کہا تھا یہ اسمبلیاں غیر آئینی, غیر قانونی, ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے. یہ الیکشن سپیکر کا, ڈپٹی سپیکر کا غیر قانونی, غیر آئینی, ہم نہیں مانتے. ایک نوٹس گیا ہے صرف الیکشن کمیشن کا ان کی نااہلی کے بارے میں. ملاقات ہو گئی, حواس باختہ ہیں. اور میں کیا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں ایکسپریشن کیا استعمال کروں. تیر کی طرح سیدھے ہو گئے ہیں اور پہنچے ہیں وہیں لے کے التجا اپنی. مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو یہ پتہ نہیں
کہ میں نے صوبے کی فنڈنگ لینے کے لیے جا کے پرائم منسٹر سے بات کرنی ہے اور وہ ایک دن پہلے یہ بیان دیتا ہے. کیا ان کی اوقات اور کیا ان کا کیلیبر ہے حکمرانی کا, مجھے بتائیں گے آپ؟ اور کس منہ سے آج چلے آئے ہوں گے وہاں سے یہ بھیک لینے کے لیے؟ یہ بھیک نہیں ہے, میں اس کو سرکیسٹیکلی کہہ رہا ہوں, یہ حق ہے صوبوں کا. اور وہ مانگیں یا نہ مانگیں, وہاں گنڈا پور ہوں یا نہ ہوں, وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. کسی کا باپ نہیں روک سکتا سینٹر میں. علی امین گنڈا پور کو نا کہ دبنگ قسم کا وزیر اعلیٰ ہوگا, اس اپروچ کے ساتھ عمران خان نے پوائنٹ کیا تھا. دیکھیے ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اسٹیبلشمنٹ کا منہ چڑھانے کی ایک کوشش ہے کہ اچھا جی آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں, ایلو پھر یہ ہے اب چیف منسٹر, تو بھگتیں گے بھی آپ ہی, کوئی اور نہیں بھگتے گا. ایسے فیصلے کریں گے بھائی, ایسے بیانات دیں گے کہ ان کو پھر بغل میں منہ دے کے رونا بھی خود ہی پڑے گا. عثمان بزدار کی جی میں نے بتایا نا کہ وہ مجھے بتایا نا کدھر گیا وسیم اکرم پلس, ٹھیک ہے, تو وہ یہ اسی طرح ڈسپیئر ہو جاتے ہیں نا لوگ جب پرفارم نہیں کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے نام ہیں, میں اس وقت ریکال کرنا نہیں چاہتا ہوں, جو بہت تمطراق کے ساتھ آئے اور پھر گوشہ گمنامی میں کہیں بیٹھے ہوئے اپنے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا, لیکن افسوس کی بات آفیشلی انہوں نے مان لیا کہ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, آج آفیشلی مان لیا اس ملاقات کے بعد. دیکھیے آج تو انہوں نے ہر قسم کی لیجیٹیمیسی دے دی ہے اس حکومت کو. ان کے پاس آ کے خود آپ کو پتہ صبح سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے کب ملاقات کے لیے بلایا جائے گا. تو جب آپ کو یہ پتہ تھا کہ میری حیثیت ایز اے چیف منسٹر اتنی ہی ہے, تو پھر وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے جو آپ شرمندہ ہوتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ انہیں کہتے نہیں کہ اوئے گنڈا پور تو کل کیا کہہ رہا تھا اور آج تو کیا کر رہا ہے. مجھے تو اس بات کے اوپر بہت حیرت ہوتی ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دس, آگے دیکھیے, ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی آگے اور یہ یعنی ہمبل ان کو ہونا پڑے گا اگر یہ واقعتاً سنسیئر ہیں صوبہ چلانے کے لیے. دیکھیے جو صوبے ہیں یہ مرکز کی اکائیاں ہیں, یہ مرکز کے حاکم نہیں ہیں, یہ مرکز کے لڑی کے نیچے پروئے ہوئے موتی ہیں. ان کو اسی کیپیسٹی میں رہنا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے تو زیادہ اس کے اوپر تکرار نہیں کی ہے, یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے ہم اپنی اسمبلی بلا لیں گے. یہ گنڈا پور صاحب تھے, ٹھیک ہے جی. تو یہ اتنے بڑے ہیوی بیان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایک آئینی اگر ملک ہے, اس کے اندر آئینی ادارے ہیں, ان آئینی اداروں کا رول ہے, تو آپ کو اس کی مطابقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ آپ کی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ ٹرائبل ایریا کی طرح سے جس کے پاس بندوق اور زیادہ بندوقیں ہیں وہ بادشاہ ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. میں ہندوستان میں ایک ریاست ہے, اس کو کہتے ہیں ریاست دوجانہ. اچھا, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. وہاں پر نا جتنے بھی کرمنلز ہوتے ہیں نا ہندوستان بھر کے, جن کو سزائیں ہوئی بھی ہوتی ہیں, جیل توڑ کے بھاگ جاتے ہیں, ڈکیتی میں مطلوب ہیں, جتنے خوفناک کرائم کر کے لوگ بھاگتے ہیں وہ آ کے اس ریاست میں بیٹھ جاتے ہیں. اور وہاں جو سب سے بڑا گنڈا ہے, جو سب سے بڑا ڈاکو ہے, جو سب سے بڑا ڈکیت ہے, وہ وہاں کا چودھری ہے. تو اس لیے اس کو ریاست دوجانہ کا ہے. بھائی یہ پاکستان ریاست دوجانہ نہیں ہے. یہاں یقینی طور پہ قصوروار لوگ ہوں گے, یقینی طور پہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے اپنے عہدوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو, جنہوں نے بے ایمانیاں کی ہوں, لیکن یہ اس کے باوجود بھی ریاست دوجانہ نہیں ہے. اٹس این ایٹامک پاور. It was called the citadel of Islam. پوری دنیا اسلام میں اس کا بڑا قد کاٹ تھا. وہاں آپ اس طرح کے مذاق نہیں کر سکتے ہیں کہ آج آپ جملہ بازی کر لیں اور کل جا کے وہاں سجدہ ریز ہو جائیں. یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکت ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ابھی کیا کریں, ان کو سیٹس بھی تو ان کی وہیں پر ہے نا. پشاور ہائی کورٹ میں حکومت نے جواب جمع کروا دیا ہے, سنی اتحاد والوں نے ٹائم. دیکھیے گزارش یہ ہے, میں نے کہا نا کہ یا تو آپ آئین کے تابع ہو کے چل لیں, یا پھر آپ اس کو اپنی ذاتی جاگیر کے طور پہ ٹریٹ کریں. دیکھیں آئین میں جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وہ ان چیلنجیبل ہے. وہ اس کے جو اختیارات ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے. الیکٹرل پروسیس پورے کا پورا الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کنڈکٹ ہوتا ہے. الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ رجسٹرڈ پارٹی ہیں, آپ نے الیکشن جیتا ہے اپنی ٹکٹ کے اوپر, تو آپ کا دعویٰ بنتا ہے کہ آپ مخصوص نشستیں لیں. آپ نے ایک تو الیکشن نہیں لڑا, دوسرا یہ کہ آپ نے وہ نام جو جمع کرانے ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم جیت گئے تو یہ ہمارے لوگ ہوں گے جنہیں مخصوص نشستیں آپ دے دیجیے. آپ نے وہ لسٹ نہ صرف دی نہیں ہے بلکہ لکھ کے دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ جی ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے. اب آپ مامے بن گئے بہت بڑے کہ جی ہمیں دیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ
کہ بات ایسی کیجئے جو ڈویبل ہو, جو قانون کے مطابق ہو. جہاں تک یہ عدالتوں میں جانے کا سوال ہے نا, یہ عادی ہیں. میں نے وہ چڑیا کے پورٹ والی مثال آپ کو سنائی تھی نا, منہ کھلا ہوتا ہے ان کا, تو وہ خود سے تو چگ نہیں سکتے, تو وہ منہ کھلے رہتے ہیں کہ کوئی ڈالے گا منہ میں. یہ عدالتوں میں ایسے ہی جاتے تھے, عدالتیں انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی, 6 گھنٹے انتظار کرتے تھے پٹیشن آ جائے. یہ دور وہ نہیں رہا, یہ دور بدل گیا ہے. آپ رموز سلطنت کے لیے اگر ہر معاملے میں عدالت کو گھسیٹیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے ملاقاتوں کے حوالے سے, ایک جیل مینول ہے, وہ کوئی خاص طور پہ خان صاحب کے لیے نہیں بنا ہے, باقی تمام قیدیوں کا بھی اس میں پھر ٹھیک ہے جی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ مطالبات بھی ایسے کریں جو لیگل ہوں. اگر آپ کے 20 وکیل ایک مقدمے کے لیے روز ملنا چاہتے ہیں تو 180 کو 20 کے ساتھ ضرب دے لیجئے. ذرا مجھے بندے بتائیں کتنے بنیں گے. اگر سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں تو جان بوجھ کے ہمیں ملنے نہیں دیا. بھائی وہ جیل ہے, وہ سینٹرل سیکریٹریٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کا. مطلب ہے آپ جیل میں رہے نا, پہلے بھی شہباز شریف صاحب بھی رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی رہے ہیں. کبھی آپ نے یہ تماشے سنے؟ ایمانداری سے بتائیے. ان کو تو 2 مہینے تک کوئی ملنے نہیں دیا جاتا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ چلیے, آپ کا جو رائٹ بنتا ہے وہ آپ کو حاصل رہے گا. آپ کے گھر والے مل رہے ہیں, آپ کو مرضی کا کھانا مل رہا ہے, آپ کو مرضی کی اکاموڈیشن ملی ہوئی ہے, آپ کو اے سی ملا ہوا ہے, سائیکلنگ کے لیے آپ کو سائیکل ملا ہوا ہے. بس نا اب آپ اس کو آفس سیکریٹریٹ نہیں بنا سکتے. آپ جیل کو جیل رہنے دیں پلیز, اس لیے کہ وہ باقیوں کے لیے بھی جیل ہے. وہاں جو باقی لوگ ہیں وہ کہیں کسی ناجائز باپ کی اولاد نہیں ہے, وہ بھی مطلب ہے پاکستان کے اتنے ہی شہری ہیں جتنے آپ ہیں. ہاں جی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ عدالتوں میں لے جانے والی یہ حرکت ہے, اس سے تو یہ سیٹیں ملنے سے رہیں. بالکل ٹھیک ہو. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عدالت الیکشن ایکٹ کے تحت جو ملیں گی جو رائٹ ان کا بنتا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت وہ ان کو ملنا چاہیے. اور اپیرنٹلی سنی اتحاد کا حق نہیں بنتا ہے کہ ان کو خصوصی نشستیں دی جائیں. باقی عدالت کی مرضی ہے. یہاں پہلے بھی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو قابل اعتراض تھے, پہلے بھی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس پر علی احمد کرد جیسے بندے نے کہا کہ میں اس جج کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے یہ فیصلہ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر تو آپ سب سے بڑی اس کی مثال یہ ہے کہ 43 سال کے بعد بھٹو صاحب کی پھانسی والا کیس, وہ بھی فیصلہ سب کے سامنے ہی ہے نا. قابل اعتراض کون سا تھا اور ایکسیپٹ کس نے کیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. غزہ ابھی غزہ نہیں کر سکتے. بیرسٹر گوہر صاحب بول رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مذاکرات کے دروازے کھلے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ خان صاحب کا منہ چڑھا رہا ہے. خان صاحب نام لے لے کے کہتے ہیں میں نے پیپلز پارٹی سے, میں نے پی ایم ایل این سے بات نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں دروازے کھلے. ابھی کاہے کے دروازے کھلے؟ آپ کے گھر جانا ہے کسی نے؟ مطلب ہے آپ اپنے لیڈر کی فلسفی کی خود ہی نیگیشن کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کیا ہے. مولانا صاحب کو جب ملنے چلے گے تو اس سے آگے کیا بات رہتی ہے؟ پہلے تھا مذاکرات نہیں ہوں گے اور لاسٹ میں پھر اگر چلتے چلتے تو پھر وہ جو خالد رشتوں پر انتخابات ہیں, ہاں نہیں وہ بہت ضروری ہے, اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے. اس کے اوپر الیکشن ہونے ہیں, obviously ہونے ہیں اور ہونے چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ سیٹیں کن کے قابو آتی ہیں, کیونکہ جس پارٹی نے چھوڑی ہیں یہ یقینی بنانا کہ وہ انہی کی پارٹی کے بندوں کو ملیں, اس کے اوپر پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو الیکشن والے دن پتہ لگے گا کہ کس نے کیا حاصل کیا ہے. لیکن یہ کہ یہ اگر انتخابات مکمل ہو جائیں گے تو کم از کم ہمارے جو نیشنل اسمبلی ہے, جو پروونشل اسمبلیز ہیں, وہ مکمل ہو جائیں گے, پورا ہو جائے گا, which is a good sign. اور یہی تو جمہوریت ہے بھائی, یہی تو سب کچھ چلتا ہے. انسانیت ان سب میں باقی ہے, سیاستدانوں میں. شاعر نے خوب کہا تھا کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. ہمارے بڑے بڑے جبے پہن کے, بڑے بڑے پیٹ نکال کے, اسلامی دنیا کے ٹھیکیدار بن کے وہ سب کچھ نہیں کہہ سکے جو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے, انہی کے ملک کے لوگوں سے ان کو کہلوا رہا ہے کہ اسرائیل سے بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے, نیتن یاہو سے بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہم کو غیرت آنی چاہیے. ہماری لیڈرشپ کو جو پتہ نہیں کہاں گمی ہوئی ہے, کن عیاشیوں میں پڑی ہوئی ہے, ان کو نکلنا چاہیے باہر. اگر وہ ان آوازوں میں اپنی آواز ملائیں تو نیتن یاہو کا باپ بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا جو وہاں اسرائیل کے اس وقت غزہ کے اندر کر رہا ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے, اس سے زیادہ مقدس مہینہ اور کیا ہوگا. جتنی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ اس مہینے کی نسبت سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمان ہمیشہ جو ہے وہ سرخ رو ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج فلسطینی جو ہیں وہ سسک رہے ہیں اور رحم و کرم پر ہیں نیتن یاہو جیسے ٹیررسٹ کے؟ یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں, ہم بے آواز ہو گئے ہیں. ہمارا دنیا میں اپنے مقصد کے سوا, اپنی ذاتی خواہشات کے سوا اور کوئی دوسری خواہش نہیں ہے. لوگ سسک رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ فلسطینیوں کی یہ قربانیاں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. ایوری ون جس نے ان کو بلیڈ کرایا ہے
وہ ایک طویل عرصے تک بلیڈ کرتا رہے گا، چاہے وہ نیتن یاہو ہے، چاہے وہ جو بائیڈن ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. اور جو خاموش تماشائی ہیں نا ان پر بھی ایبسولوٹلی وہ بھی ذمہ کوئی دار ہے. وجہ نہیں ہے کہ اللہ کے قہر سے وہ لوگ بچ سکیں جو اس وقت اس ظلم اور تشدد اور جبر کے خلاف اپنی زبانیں وہ بند کیے معاشرے ہوئے. جو کہ ایک جانور کے جو ہے اس کے حقوق کے لیے لڑ مر پڑتے ہیں، آج وہ انسانوں کے اس طرح سے بیر بکریوں کی طرح ذبح ہونے پر خاموش ہیں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.